अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प खबर है मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी। मुस्लिम लीग नून में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इजलास हुआ और उस इजलास की सदारत नवाज़ शरीफ साहब ने की। मरियम नवाज़ भी मौजूद थी, हिना परवेज़ भट्ट भी थी और हिना परवेज़ भट्ट के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात सामने आए और बहुत सारे एतराज़ात सामने आए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और क्या कहा गया ये आपको बताऊंगा। उसके अलावा इस्लामाबाद में बलोच यकजहती मार्च हो रहा है और मार्च को कल इस्लामाबाद में रोका गया। इल्ज़ामात और कुछ अफराद को गिरफ़्तार किया गया। तशद्दुद की भी इतलात आई तो पुलिस को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये मार्च क्यों हो रहा है और इसकी क्या हक़ाइक़ क्या हैं, इस हवाले से कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान के हवाले से एक सेटबैक उनको मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज उनकी सज़ा कलअदम करने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, जिसकी वजह से उनके इलेक्शन लड़ने की राह में बहुत बड़ा चैलेंज हायल हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास अब क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक दिलचस्प ख़बर बताऊंगा कि जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आजकल इजलास हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लाहौर में और जिनकी क़यादत नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से। तो जो ख़वातीन होती हैं उनको आपको पता है मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब किया जाता है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और अगर आपकी पार्टी बहुत सारी सीटें जीत जाती है तो ख़वातीन खुद ब खुद मुंतखब हो जाती हैं, जो कोटा बनता है आपका। तो उस हवाले से कर इजलास हुआ तो उसमें सारी ख़वातीन 400 के करीब ख़वातीन थीं और उन्होंने जनाब अपनी अपनी रोयदाद सुनाई, कुर्बानियों की दास्तान सुनाई। किसी ने कहा कि हम जेलों में गई हैं, किसी ने कहा कि हम आपकी तहरीकों के सामने बाहर रही हैं, डंडे खाए हैं पुलिस के, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया, आंसू गैस बर्दाश्त की, हमारी ये कुर्बानियाँ हैं, ये कुर्बानियाँ हैं। इस दौरान जो है पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने कुछ ख़वातीन की बड़ी तारीफ़ की, जिनमें हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल थीं और उसमें उस पर जो है वो ख़वातीन फट पड़ी और उन्होंने कहा कि हिना परवेज़ भट्ट की क्या कुर्बानियाँ हैं, अपने ब्रांडेड कपड़े और मेकअप करके आ जाती हैं, ये कुर्बानी होती है कौम की। हिना परवेज़ भट्ट आपको पता है कि फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं, मरियम नवाज़ के कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, ख़ुद भी एक अच्छी डिज़ाइनर हैं और बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं। लेकिन जो है वो पार्टी की तरफ से बड़ा एतराज़ उठा, पार्टी की ख़वातीन ने उनके हवाले से बड़ी गुफ्तगू की। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने मामलात को संभालने की कोशिश की। आप जानते हैं कि तहमीना दौलताना एक पुरानी पार्टी की कारकुन है और मुशर्रफ दौर में पार्टी बड़ी वोकल थी, कौमी असम्बली की मेंबर थी और जनाब इनके लिए जहाज़ एक दफ़ा मुशर्रफ की तकरीर थी कौमी असम्बली और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास होता है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वहाँ से सदर ख़िताब करता होता है। सदर का ख़िताब था तो तहमीना दुल्ताना ने आना था कराची से, शायद कराची से या लाहौर से इस्लामाबाद आना था, तो वो जहाज़ में बैठी तो जहाज़ की फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दी गया। इतना खौफ था परवेज़ मुशर्रफ को तहमीना दुल्ताना का कि उन्होंने फ़्लाइट डाइवर्ट कर दी और फ़्लाइट जाके पेशावर उतार दी ताकि असम्बली के इजलास में शरीक ना हो सकें और वो तकरीर को इंटरप्ट ना कर सकें मुशर्रफ साहब की। तो वो ऐसी खातून हैं और उन्होंने कल जब खड़े होकर उन्होंने भी कुछ एतराज़ात किए, अपनी पार्टी की कुर्बानियों के हवाले से बात की। तो ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ साहबा ने उनसे कहा कि आपकी पार्टी के लिए क्या खदमात हैं, जिस पर तहमीना दुल्ताना ने कहा कि मैं इस उम्र में और क्या कर सकती हूँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊँ। और मामलात ज़रा ख़राब हुए तो मियाँ नवाज़ शरीफ दरमियान में आए और उन्होंने सारे मामले को संभाला और उन्होंने कहा कि आप तमाम ख़वातीन की पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं और हमें आप बड़ी खुशी है कि आप हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। तो ये आजकल हर रोज़ ही कोई दिलचस्प वाक़या होता है। कल एक उर्दू न्यूज़ में वाक़या आया था जिसमें बताया गया था कि एक रुकने असम्बली थे, उन्होंने उधर खड़े होकर कहा कि मैं पार्टी के लिए टिकट लेना चाहता हूँ और कुछ खदमात, नहीं शायद क़यास नाम है उनका। और जब उन्होंने कहा तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि आपने कब नून लीग दोबारा ज्वाइन की, क्योंकि वो मुनहरिफ होकर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज ही नून लीग ज्वाइन की है, जिस पर महफिल कश्तो ज़ाफ़रान बन गई और बड़े कहके लगे। तो ये वाक़या हुआ। उससे पहले आपको बताया था कि एक रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ साहब इतने गुस्से में आए क्योंकि ज़ाहिर है वो बात नहीं सुन रहे थे, बार बार बदतमीज़ी पे उतर आए थे, तो उनको गार्ड्स के ज़रिए बाहर भी निकलवा दिया था। तो ये रोज़ कहानियाँ आती हैं, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है। ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन चल रही है। इसी इलेक्शन कैंपेन में जो दूसरे मुखालिफ हैं, ज़ाहिर है इमरान खान साहब, उनके हवाले से भी आज एक बड़ी ख़बर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जो तोशा खाना में मुअत्तल सज़ा है उस मुअत्तल को कलअदम कर दें। याद रहे कि जब तक सज़ा मुअत्तल होती है आपकी कन्विक्शन यानी आप बरकरार रहती है और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
صرف معطلی یعنی کافی نہیں ہے، کالعدم ہونا، معطل ہونا ہوتا ہے عارضی طور پہ سسپینڈ کرنا، کالعدم ہونا ہوتا ہے بالکل ختم کر دینا. تو انہوں نے بالکل ختم کر دینے کی درخواست کی تھی جو آج مسترد ہو گئی. تو گویا وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں رہیں گے کیونکہ وہ کنوکٹڈ پرسن قانون کی نظر میں ہیں، یعنی کہ سزا یافتہ شخص ہی ہیں جب تک کہ سزا کالعدم نہیں ہو جاتی. تو یہ ایک بڑی رکاوٹ آئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے آپشن موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹائیں. پتہ نہیں کھٹکھٹانا پسند کریں گے کہ نہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، لیکن اب ان کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا در کھٹکھٹائیں. اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ان کے جو کارکن ہیں ان کے خلاف بھی پرچے تو ظاہر ہے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے ابھی کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور جو جا کے نومینیشن پیپرز لے رہے ہیں ان کی طرف سے بڑی شکایات آ رہی ہیں کہ جی ان کے پیپرز وہ باہر نکلتے ہیں نومینیشن پیپر لے کے ریٹرننگ آفیسر سے تو ان کے پیپر چھین کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا اشارہ ایجنسیوں کے لوگوں کی طرف یا حکومت کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور یہ شکایات بڑی آئی ہیں اور ہائی کورٹ میں اس پہ اپیل بھی کی گئی ہے. اور کل ایک انتہائی دلچسپ واقعہ ہوا ناظرین، وہ یہ کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا پنجاب میں، اور اس کینڈیڈیٹ کو بھی اریسٹ کر لیا پولیس نے. پتہ چلا کہ وہ، اور یہ سمجھ کے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی میرا تو تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور میں تو پی ٹی آئی کا ہوں نہیں. تو غلط انہوں نے ان کو رہا کر دیا کہ جی غلط فہمی کی بنیاد پہ پکڑ لیا. ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا چیک کرنا تو ہمارا فرض ہے کہ کہیں پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو جناب کینڈیڈیٹس کے مخالف کینڈیڈیٹ سے بھی پولیس پوچھ گچھ کر رہی ہے. پنجاب میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کی طرف سے نومینیشن پیپر جمع کروا رہا ہے تو آپ ہمیں وہ بتائیں تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. تو یہ ایک ایسا انفارچونیٹ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ یہ اب ایلیفینٹ ان دا روم کو ہم کہہ نہیں سکتے، ظاہر ہے ان کو اس طرح کی فیل نہیں مل رہی، لیکن وکلا ان کی بڑی تعداد میں اب نومینیشن پیپرز لے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ جو بڑے سینئر وکیل ہیں وہ بھی لاہور سے نومینیشن پیپر انہیں جمع کروائے ہیں، وہ بھی میدان میں آئے ہیں. اور ظاہر لطیف کھوسہ کو تو وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا پارٹی کا، وہ بھی ہیں، اور باقی بھی وکلا ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنکھ مچولی جو جاری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایجنسیز اور پی ٹی آئی کے ارکان کے درمیان وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. تیسری خبر جو آپ کو بتایا تھا وہ اسلام آباد میں ایک بلوچ یکجہتی مارچ ہو رہا تھا. کل اسلام آباد میں داخل ہوا، اس داخل ہونے کی کوشش کی تو یہ جو ترنول کے قریب اسلام آباد کا راستہ ہے 26 نمبر چنگی اس کو کہتے ہیں، وہاں سے ان کو راستہ روکا گیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ داخل ہو گئے، کچھ لوگ پہلے ہی پریس کلب میں موجود تھے جو اسلام آباد میں بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان کو آپس میں ملنے نہیں دیا گیا. بڑے مذاکرات ہوئے، روڈ بھی بند رہی. پھر اس کے بعد رات گئے، کہیں واٹر گن بھی یوز کی گئیں، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے. خواتین کو گرفتار کیا گیا اور جو بلوچ جو کارکن تھے ان کو بھی پکڑا گیا، لیکن بعد میں خواتین اور بچوں کو رہا کر دیا گیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں سماعت بھی کی اور پولیس سے پوچھا تو آئی جی پولیس نے بتایا کہ 200 کے قریب بلوچ جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور کچھ کو جیل بھیج دیا گیا، کچھ پولیس کی تحویل میں ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ زیادہ تر انسانی حقوق کے کارکن اور لوگوں کا خیال ہے کہ جب اسلام آباد میں یہ لوگ آئے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے آپ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا راستہ تشدد کا ہے، اور ریاست بھی نہیں چاہے گی کہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے. بات چیت اور پرامن طریقہ یہ ایک سویلائز ریاستوں کا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مظاہرین ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اور وجہ کیا ہے. اس حوالے سے سرکاری بیان بھی ایک آیا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ موقف کیا ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کا کیا موقف ہے. مظاہرین جو ہیں یہ کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں جی؟ اس سال نومبر میں تربت میں بالاچ بلوچ سمیت 4 نوجوانوں کو سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ان کو یہ دہشت گرد ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن لواحقین کا دعویٰ تھا کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں اور یہ پہلے سے پکڑے ہوئے تھے، مسنگ پرسن تھے، اور ان کو گولی مار کے ہلاک کیا گیا ہے. اور اس پر انہوں نے پھر مظاہرے شروع کر دیے. پورے بلوچستان میں تربت میں مظاہرے ہوئے، اور وہاں کا تربت کا فدا چوک ہے، وہاں پہ لواحقین نے دھرنا دیا تھا، میتوں سمیت دھرنا دیا تھا. پھر سی ٹی ڈی حکام کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی یقین دہانی کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا تھا. اس کے بعد دھرنا تربت اور گوادر سمیت بلوچستان کے دوسرے شہروں میں بھی احتجاج ہوا. اسی احتجاج میں سرگرم گلزار دوست نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمارے مطالبات تھے کہ بالاچ پر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے
وہ اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ واپس لے کر خاندان سے معافی مانگی جائے، بلوچستان میں جعلی پولیس مقابلوں کا سلسلہ بند کیا جائے اور CTD کو غیر فعال کیا جائے۔ ان مظاہرین کے دیگر مطالبات میں مبینہ ڈیتھ اسکواڈز کا خاتمہ، لاپتہ افراد کی بازیابی اور مستقبل میں جبری گمشدگیوں کے سلسلے کو روکنا شامل تھا۔ اس احتجاج کے رد عمل میں بلوچستان ہائی کورٹ نے CTD کے 4 اہلکاروں کو معطل کرنے کے احکامات دیے تھے، تاہم ان کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف ان کا لانگ مارچ شروع ہو گیا۔ مطالبات منظور چونکہ نہیں ہوئے تھے ان کا کہنا تھا، اور مارچ کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد آیا تو وہاں بھی انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹیں ڈالی گئیں اور شرکاء کو پریس کلب نہیں جانے دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور مارچ کی قیادت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ خاتون ہیں جو مارچ کی قیادت کر رہی ہیں، ان کا نام ہے ماہرنگ بلوچ، اور اس کے علاوہ سیمی بلوچ اور گلزار دوست ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں اور یہ وائس بنے ہوئے ہیں، یہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں مختلف انٹرنیشنل میڈیا کو، اور یہ قیادت کر رہے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ کون ہے؟ یہ ان کا تعلق کلات سے ہے۔ ان کے والد عبدالغفار وابڈا میں ملازمت کے ساتھ قوم پرست سیاست سے منسلک تھے، اور جو ریاستی موقف اس کے مطابق وہ BLA سے تعلق رکھتے تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ ایک قوم پرست سیاست سے منسلک تھے BBC کے مطابق بھی، اور وہ سن 2006 میں پہلی مرتبہ لاپتہ ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد رہا ہو گئے تھے۔ 3 سال کے بعد 2009 میں دوبارہ لاپتہ ہوئے اور 2011 میں ان کی لاش ملی تھی، میت ملی تھی۔ سن 2016 میں مارنگ کے بھائی کی مبینہ جبری گمشدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد سے یہ ایک گھریلو لڑکی جو ہے وہ اپنے جیسے دوسرے متاثرین کے لیے بھی آواز اٹھانے کے لیے میدان میں آئیں، اور اس عرصے میں انہوں نے طلبہ سیاست میں بھی قدم رکھا اور بولان میڈیکل کالج میں بھی زیر تعلیم رہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اور سیمی بلوچ کے والد جو ہے، دوسری جو خاتون ہے سیمی بلوچ، ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو سن 2009 میں مبینہ طور پر ایک لاپتہ کیا گیا۔ اس وقت سیمی کی عمر 11 برس تھی جب وہ پہلی بار کوئٹہ پریس کلب احتجاج کے لیے پہنچی تھیں۔ اس دن سے لے کے آج تک وہ اور ان کی چھوٹی بہن جو ہے محلب بلوچ مسلسل جدوجہد میں ہیں۔ تو یہ ایک تصویر کا رخ ہے جو کہ ان کی طرف سے ہے، جبکہ دوسری طرف سے ریاست کا جو موقف بھیجا گیا ہے میڈیا کو اور بتایا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بالاچ بلوچ تھے، بالاچ ولد مولا بخش، ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، اور جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں جو وہ ہے کہ رواں سال BLA اور BLF کی تربیت میں 158 دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں۔ جو موقف ہے سرکاری اس کے مطابق جی وہ دہشت گرد تھے بالاچ بلوچ، اور وہ BLA کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیے گئے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ کیوں کیا جاتا؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ BLA اور BLF جو ہے نا، بلوچستان لبریشن فیڈریشن ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے اور بلوچستان BLF ہے، ان دونوں کے زیر تربیت کوئی 158 دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اس دوران 66 معصوم افراد شہید ہوئے اور 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ CTD بلوچستان کا بیان آیا، اور اس سلسلے میں CTD نے 1 ماہ کے دوران مختلف خفیہ آپریشنز کے دوران 8 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی 20 نومبر 2022 کو انتہائی مطلوب دہشت گرد بالاچ ولد مولا بخش کی گرفتاری کی گئی تھی۔ گرفتاری کے وقت گرفتار دہشت گرد جو بالاچ ہیں مبینہ طور پر، ان سے 5 کلو گرام بارودی مواد برآمد ہوا تھا۔ یہ بارودی مواد تربت شہر میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہونا تھا۔ 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب بالاچ کی پسنی کے قریب خفیہ جگہ کی نشاندہی کے پر آپریشن کیا گیا، اور وہاں پر مزید دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تباجے میں دہشت گرد بالاچ کو قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے الفاظ یوز کیے جہنم واصل کر دیا گیا، اور CTD بلوچستان کے مطابق، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد بالاچ ولد بخش کلاتی بازار افسر تحصیل تربت ضلع کیچ بلوچستان کا رہائشی تھا۔ باقی جو انہوں نے اس تفصیلات بتائی ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جو ماہرنگ بلوچ ہیں ان کو ریاستی وظیفے پر تعلیم بھی دی گئی تھی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری تنخواہ بھی حاصل کرتی ہیں اور متعدد مراعات سے بھی استفادہ کر رہی ہیں۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب ہم اس احتجاج کا پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ بات پھر سے واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گرد بالاچ کی گرفتاری قانونی قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی تھی، جس کی تفصیلات FIR میں درج ہیں۔ ایسے احتجاج کا مقصد صرف اور صرف عوام کو گمراہ کر کے حقائق پر پردہ ڈالنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ احتجاج معصوم عوام کے لیے ہے یا دہشت گردوں کی پشت پناہی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دونوں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال اسلام آباد میں ان کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی بات سننی چاہیے تھی، عدالتوں میں بات جانی چاہیے، اور اس کے بعد
انصاف ہونا چاہیے. اگر کوئی دہشت گرد ہے اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے تو بالکل اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر کوئی بے گناہ ہے اور معصوم ہے تو اس کو رہا ہونا چاہیے. یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہونا چاہیے. ایک ریاست کے طور پر, ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہمیں ہر کسی کو موقع دینا ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس شہر میں احتجاج کر سکے اور پرامن طریقے سے اس ملک میں زندگی گزار سکے. یہی ریاست کے بہترین مفاد میں ہے. اور جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی قانون کے ذریعے کی جائے, جو کہ عدالتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں جن کے ذریعے کارروائی کی جا سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.